पिछली दफा जब मैं यहाँ हाजिर हुआ था तो हमने एक घंटे का सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो तब्दीलियां कैसे इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर हमारे ऊपर असर डालेंगी। और उसमें से एक बड़ी तब्दीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये मशीन लैंग्वेज थी, और उस पर हमने एक बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी। जब मैं ये बात कर रहा तो ख्याल था कि आइंदा कुछ जो आने वाले सालों के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल ये गुमान नहीं था कि वो तब्दीली सालों में नहीं, दिनों में आएगी और घंटों में इवन आएगी। चैट जीपीटी का एक वर्जन आएगा और 2 दिन के बाद एक और वर्जन आएगा, और उसके बाद जितने लोग भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं वो सारे के सारे एक एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे और वो बहुत परेशान हो जाएंगे। और इस बात का इम्कान है कि सिर्फ एक वर्जन के लॉन्च होने से गूगल जैसी कंपनी के बिलियंस डॉलर डूब जाएंगे और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्रोफेशन भी होंगे कि जो अगले दिन ना सिर्फ ये कि जॉबलेस हो जाएंगे बल्कि जॉब एबल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक ही स्किल सीखी होगी और उस स्किल की अब कोई जरूरत नहीं होगी। इस सारे में पूरी दुनिया के अंदर ये समझा जा रहा है कि इंसान अब अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। चैट जीपीटी बनाने वाले और लोग और उसी ख्याल के हामी लोगों का ये ख्याल है, और नकले कुफर कुफर नबाशत उनका ये ख्याल है कि वो इंसान की जो ना आसूदा ख्वाहिशें थी, जिसकी वजह से, ये मैं दोबारा कहता हूं, नकले कुफर कुफर नबाशत, कि जो इंसान की ना आसूदा ख्वाहिशें थी उनकी तकमील चूंकि दुनिया में मुमकिन नहीं थी, इसलिए इंसान ने अपने तखय्युल से एक जन्नत क्रिएट की थी जहां एक सुपरमैन और एक आइडियल मैन ने जिंदगी गुजारनी थी। अब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम उन नाआसूदा ख्वाहिशों को यहां आसूदगी दे सकते हैं और वो जन्नत हम यहीं क्रिएट कर सकते हैं। और इंसान अब अपग्रेड होने जा रहा है। और एक शख्स जिसका नाम मैं पिछली दफा भी लिया था, युवाल नोआ हरारे, जिसकी 3 किताबें पढ़नी वो बहुत जरूरी हैं चीजों को समझने के लिए, उसने ये कहा है कि अब इंसान, पहले टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, अब इंसान अपग्रेड होकर खुदा के लेवल पर अपग्रेड हो रहा है। लिहाजा जो खुदा के इख्तियारात थे वो इंसान के हाथ में आने वाले हैं, जिसमें से एक इख्तियार तख्लीक का भी इख्तियार है और वो भी इंसान के इख्तियार में आने वाला है। इस सारी बात से हमें ये लग रहा है कि वेस्ट ये समझ रही है, या वेस्ट ना भी सही, दुनिया के वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी की, टेक्निक की वजह एक्चुअली इट्स एन एंटी गॉड, एंटी डिवाइन मूवमेंट, और अब मजहब का कोई स्कोप नहीं है इस साइंस और टेक्नोलॉजी में। और हम में से समझदार पढ़े लिखे लोग भी अमूमन इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर देते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, मतलब मजहब अपनी जगह पर है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर है। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मेहरबानी करके अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो छोड़ दीजिए, और मैं 5-7 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेहरबानी करके पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, इंसान को पहली दफा ये मौका मिला है कि इंसान, स्पेशली वो लोग जिनका मजहब और फेथ से ताल्लुक है, वो पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। जहां ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग समझते हैं कि रिलीजन इररेलेवेंट हो गया है, मेरे ख्याल में जितना रिलीजन आज रिलेटिव हो गया है उतना पिछली 4-5 सदियों में नहीं था। इसकी वजह से मेरे और आपके ऊपर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। देखिए, इंसान हमेशा से ये समझता रहा कि जहानत और इंटेलिजेंस का ताल्लुक थॉट से है, और जब उसने कंप्यूटर इजाद किया तो ये जो हमारी इंटरफेस है ना, कि मैंने आपसे बात की, आपने उसका जवाब दिया, मैंने उसका फिर जवाब दिया, ये काम हमने कंप्यूटर को दे दिया, और कंप्यूटर ये काम काफी अरसे से हमें करता रहा। और हमें लगा कि वो इंसान के बराबर इसलिए नहीं हो सकता कि वो सिर्फ उसकी आउटपुट इनपुट पर डिपेंडेंट है। लेकिन जिस चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ द थिंग्स ने और मशीन लैंग्वेज ने ये किया कि जो इंसान की एक फैकल्टी थी मेमोरी, और इंसान की एक फैकल्टी है इमेजिनेशन की, जो कि कंप्यूटर के पास नहीं थी, इस टेक्नोलॉजी ने वो भी कंप्यूटर को दे दी। जब आप मुझसे एक बात करते हैं और वही बात आप वाइस चांसलर साहब से करते हैं और रिजवान साहब से करते हैं, हम तीनों का जवाब इसलिए मुख्तलिफ होता है
کہ میرا جو میموری کا بینک ہے وہ مختلف ہے بھائی اطہر صاحب کے میموری کے بینک سے, اور میرا جو امیجینیشن کا سکوپ ہے وہ بہت مختلف ہے ان کے امیجینیشن کے سکوپ سے. لہٰذا ان کی انٹیلیجنس اور میری انٹیلیجنس ڈفرنٹ ہوگی اور ہمارا رسپانس ڈفرنٹ ہوگا. یہ کام کمپیوٹر نے اس کو بھی کر دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدم کی وجہ سے. لہٰذا جو تھاٹ کی بنیاد پر انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن تھی اس میں مشین نے انسان کو ہرا دیا ہے, اور وہ ان بائسڈ لینز کے ساتھ اب انسان کو ریپلیس کر دے گا. یہاں ہمیں پلیز غور سے سنیے گا, پہلی دفعہ ہمیں یہ موقع ملا ہے جو آج سے 100-150 سال پہلے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں بتایا تھا کہ انسان کی انٹیلیجنس کی جو سرفیس کی سطح ہے وہ تھاٹ ہے, تھاٹ سے اوپر ایک دوسری سطح ہے وہ انٹیوژن ہے. سے تھاٹ کی بنیاد پر جو کچھ اخذ کیا جاتا ہے اس کو لیب میں ایکسپیریمنٹ سے پروف کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے انٹیوژن کی بنیاد پر جو اخذ کیا جاتا ہے اس کو ایکسپیرینس کی بنیاد پر پروف کیا جا سکتا ہے. اور جو انٹیوژن ہے وہ تھاٹ سے اوپر کے لیول کی انٹیلیجنس ہے, اور جو ایکسپیرینس ہے وہ ایکسپیریمنٹ سے اوپر کے لیول کی ایک فیکلٹی ہے. اور ان کا سائنس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. تھاٹ ایکچولی انفیریئر ہے انٹیوژن سے, کیونکہ انٹیوژنز کے اندر وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں جو تھاٹ کے اندر موجود ہیں, پلس اس سے اوپر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ڈیوائن سے کنیکشن ہے. لہٰذا مذہب کی جسٹیفیکیشن, ڈیوائن کی پریزنس کی جسٹیفیکیشن کو پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا ہے سائنس کے ذریعے سے پروو کرنے کا, فلوسافیکلی. اس لیے بیٹا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ سارے لوگ جو کسٹوڈین ہیں اس فیتھ کے, جو اللہ کے نبی کے امتی کے ماننے والے ہیں, اور وہ دین جو دین غالباً آج کے دن کے لیے ہم تک موجود ہے, کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم پہلی دفعہ جو ہمارے حکیم الامت نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں ہمیں سمجھایا تھا, اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس وقت جب پلانکس ڈسٹنس کی بات ہو رہی تھی, کوانٹم فزکس کی بات ہو رہی تھی, تو آئنسٹائن کو پتا تھا اور علامہ اقبال کو پتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. خاص طور پر ہمارے مسجد کے مولوی کو نہیں پتا تھا, ہمارے عالم کو نہیں پتا تھا. اس لیے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کو ہم کنیکٹ نہیں کر سکے, اور سائنس ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ دونوں آپس میں میچ کر سکے. اب جب سائنس نے تھاٹ کو کنکر کر لیا ہے, ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم انٹیوژن کو کنکر کر کے اب اس کے مقابلے میں دنیا کو پیش کر کے بتا سکیں کہ بدھا اور آئنسٹائن ایک ہی زبان میں بات کرتے ہیں. تین نبی اور بڑا سائنسدان ایک ہی زبان میں بات کرتے ہیں, اور وہی زبان ایکچولی ڈیوائن زبان ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس سطحی لیول سے ہٹنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں خاص طور پر, اور ویسے امت مسلمہ میں, ہم سب کی سطح, چاہے لٹریچر کی سطح ہو, چاہے کسی بھی شعبے کی سطح ہو, وہ بہت سطحی ہو گئی ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سب سے اہم سبجیکٹ فلسفی ہے. اس وقت سب سے اہم جو سبجیکٹ ہے وہ ایتھکس اینڈ موریلٹی ہے, کیونکہ جس وقت چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے مین ڈریون کار ختم ہو جائے گی اور مشین ڈریون کار جائے گی, تو اس کار کے ڈیزائن میں جہاں انجینئر اور کمپیوٹر سائنسز چاہیے وہاں ایک فلسفر بھی چاہیے. اس لیے کہ جب گاڑی کے آگے ایک بکری کا بچہ آئے گا اور انسان کا بچہ آئے گا, تو اس الگوریدم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے ان دونوں میں سے کس کو بچانا ہے. اگر یوٹیلٹی اور پروبیبلٹی کے حساب سے بچانا پڑے تو بکری کے بچے کو بچانا زیادہ مفید ہے بنسبت 3 سال کے انسان کے بچے کے. لیکن اس میں اب فلسفی ضرورت ہے, اس کے اندر ایتھکس کو ڈالنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر موریلٹی کو ڈالنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے فیتھ کو ڈالنے کی ضرورت ہے. میں بہت ہی سچے دل سے, مجھے ایکچولی آج کل رات کو نیندیں نہیں آتی یہ سوچ سوچ کے کہ اگر ہم نے اس اپرچونٹی کو مس کر دیا, وہ لوگ جو اسلام کے کسٹوڈین ہیں, وہ لوگ جو دین کو سمجھنے والے ہیں, اس ساری چیزوں کو سمجھ کے اپنی اس انٹیوژن اور ایکسپیرینس اور اس ڈیوائن کنیکشن کو ڈیفائن کر کے سائنس کے اوپر ایک بڑے بھائی کی طرح ہاتھ نہیں رکھا, تو یہ سائنس ہمیں کھا جائے گی. اس وقت پوری امت کا بچنا, پوری دنیا کا سروائیول میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا کا سروائیول اس وقت اللہ کے ماننے والوں کے ہاتھ کے اندر ہے. اگر ہم اس چیلنج کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو پھر یہ ہم کرش ہو جائیں گے بالکل, کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی ریزن نہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, ساری زندگی میں سرجری اور آپریشن کرتا رہا ہوں, میرا بہت قلیل
لیکن میں اس وقت فلسفیکلی بالکل کنونسڈ ہوں کہ جو ریلیجن اور فیتھ ہے وہ سائنس کے اوپر لیول کی فیکلٹی ہے، اور میں ایک محفل کے سامنے اس کی آرگومنٹ بھی دے سکتا ہوں. لیکن اب ایک مسئلہ ہے اس کو منوانے کا، کیونکہ فلسافیکل لیول پر ہم جتنے مرضی سپیریئر ہو جائیں، کوگنیٹو لیول پر ہمارے فیتھ کی ڈیمونسٹریشن کرنے کی کے بغیر ہم اس کو لوگوں کے دل میں نہیں ڈال سکتے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا خطہ ارض اور ایک ایسے لوگ جو ایک کے بعد کئی ہندسے زیرو کے لگتے ہوں، اتنے لوگ ہوں، وہ اس فیتھ کے ریئل فالوور کہیں موجود ہوں، ہم یہ نمونہ اور ماڈل نہیں پیش کر سکتے. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری فیکٹری کیپیبل ہے بہت زبردست کپڑا بنانے کا، لیکن ہمارے پاس 2 گز کپڑا موجود نہیں ہے جو کہ ہم اپنے سیلرز کو دکھا سکیں کہ یہ دو گز کپڑا ہے. اس لیے پتہ نہیں یہ بات ریلیجسلی کیسی ہو، وہ لوگ جو مذہب کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنے والے ہیں میری اس بات کو پتہ نہیں کیسا سمجھیں. میں اپنے طور پر ابھی میں ایک ٹور میں بھی ناروے بھی گیا تھا، انگلینڈ بھی گیا تھا، وہاں کے تھنک ٹینکس اور یونیورسٹی سے بات کی. اوسلو یونیورسٹی میں بھی آپ جیسے ایکچولی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اوسلو جس میں پوری دنیا کے بچے تھے، ان سے بھی اس موضوع پر بات ہوئی. 2 کام کرنے امت کے نوجوانوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں سے آپ یعنی اپنے آپ کو مایوسی سمجھیں، کیونکہ میری عمر کے لوگ جو ہے نا، انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر دیا ہوتا. ہمارے جتنی بھی تباہی ہے اس کی ذمہ دار میری جنریشن ہے، اور اس بات کا میں برملا 100 دفعہ اظہار کر چکا ہوں. اس وقت جو پورے اداروں کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کمشنرز ہیں، جو بڑے بڑے ہمارے پولیٹیشینز ہیں، جو بڑے بینکر ہیں، وہ سارے میری ایج کے یا میری ایج کے بریکٹ کے لوگ ہیں. اور ان سب کی نالائکیوں، انفرادی بات نہیں کرتا، انفرادی طور پر لوگ موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر میری جنریشن نے کی تباہی کی وہ ذمہ دار ہے. اور انہوں نے اپنے پرسنل ٹاور کو انکریز کیا ہے، اور انہوں نے آئی می اور مائن کے لیے کام کیا ہے، وی اور اس کے کام کے لیے کام نہیں کیا. اس لیے ہم سے تو آپ یعنی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہم سے تو آپ مایوسی سمجھیے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی نمونہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس فیتھ کا کریٹ کیجئے جس کو بنیاد بنا کر ہم اپنے فلسافیکل جو پریزمپشن ہے اس کو ہم پریکٹیکلی کوگنیٹیولی پروو کر سکیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، میری اس بات کے بعد پتہ نہیں آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا، میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اینٹی قرآنک ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں غیر مقلد ہوں، میں فلاں ہوں فلاں. خدا کے لیے یہ ٹائم آ گیا ہے جب دنیا کو ہم ایک بن کے دکھا سکیں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آپ یاد رکھیے گا کہ 1400 سال پہلے والی کربلا کی جنگ ابھی بھی کنٹینیو ہوگی. وہ جنگ جو شام اور عراق میں ہو رہی ہے وہ ابھی بھی کربلا جنگ ہے. جب تک اپنی اس پوزیشن کے ساتھ اور اس پری کنڈیشننگ سے ہم ہٹیں گے نہیں، ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکتے کہ کون سی فلسفی، کون سا فیتھ، کون سا اللہ، کون سا نبی. اس لیے انفرادی طور پر خدا کے لیے اس پری کنڈیشننگ سے جان چھڑائیے. خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے والدین کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ میں ویسا اللہ کا بندہ ہوں، میں ویسا مسلمان ہوں جیسے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے. مجھے بتائیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت صدیق، عثمان سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ سنی تھے تو بریلوی تھے یا دیوبندی تھے؟ اہل سنت تھے یا اہل سنت و جماعت تھے؟ اثنا عشری تھے کہ 4 اماموں والے تھے؟ جو وہ 4 لوگ تھے یا ان کے صحابہ سارے تھے جو اللہ کے نبی تھے. اس طرح کا مسلمان بننا بہت ضروری ہے. جو علمی مباحث ہیں وہ علماء کے لیول پر رہنے دیں، اس کو عوام تک نہ لے کے آئے. ایک تو میرے بیٹا یہ، اور بچوں اور میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ ہم نے نہ کیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگلی صدی ہماری نہیں ہوگی. اگلے سالوں میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جس میں اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے اقوام متحدہ ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، اللہ کرے ایسا نہ ہو سکتا ہے اقوام متحدہ ایک قانون بتا دے کہ آج کے بعد کوئی مذہب کا نام نہیں لے گا. اس بات کی پاسبلٹی ہے، اس بات کا گراؤنڈ ہے موجود، جس کی بنیاد پر کوئی ایسا ایونٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اقوام متحدہ میں فیصلہ ہو جائے کہ آج سے کوئی بندہ، جس طرح پہلے کوئی جنگ نہیں کر سکتا تھا یا ایٹم بم نہیں بنا سکتا یا کچھ نہیں، کوئی بندہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا. بتائیے میں اور آپ کیا کریں گے اس وقت کمزور. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے دل سے انفرادی طور پر ایک تو اس کو ختم کیا جائے، ہم کوئی ایک جگہ ایسی بنائیں جس میں کوئی ہزاروں لوگ ایسے موجود ہوں جو یہ کہہ سکیں بی لائک اس.
جیسے صحابہ کہہ سکتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، آگے سے کوئی فلسفی نہیں سناتے تھے. انفارچونیٹلی ہم پریکٹیکلی کوگنیٹو لیول پر اپنی فلسفی کو پروو کرنے کے لیے یہ دو کام نہیں کر سکے. یہ دو کام میری جنریشن نے خراب کیے ہیں. آپ سے توقع ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں معاف کر کے انفرادی طور پر اب تھوڑا سا اپنے فلسفی پڑھیے، اپنے دین کی ڈیپتھ کو سمجھیے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے، سیرت نبی کو پڑھیے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کو دوبارہ پڑھیے، اور کر کے دیکھیے کہ ایز این انڈیویجول آپ کی اور میرے اوپر کتنی رسپانسبلٹی ہے. اور ہم کبھی بھی انتظار نہیں کر سکتے نواز شریف، عمران خان یا زرداری کا کہ وہ آ کر اس کو ہمیں ایک سٹینڈ دے گا. مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو میرے منہ میں خاک، بہت جلد ایسا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے جو ہم سب کو، ہمارے نظریے کو، ہماری فلسفی کو اور ہماری اکانومی کو تباہ کر دے گا.